बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मैं आपका मेज़बान अली रज़ा और आप सब के लिए दुआ है। दिल की गहराइयों से ये दुआ है कि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ बसते हैं, जहाँ आबाद हैं, हमेशा आबाद रहें, खुशियों, कामयाबियों, कामरानियों में रहें और परवरदिगार आलम हर बलाए नागहानी से आप सबको महफूज रखे। नाज़रीन मोहतरम, आज पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों ने जो मुश्किलात और परेशानियों से हम वतनों को हम आहंग कर रखा है, आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान की जितनी NGOs हैं, पाकिस्तान में जितने भी दर्दमंद दिल रखने वाले लोग हैं, वो सब दामे दरहमे सुखने अपनी अपनी जानिब से अपने अपने मुहाज़ों पर इसी कोशिश काविश जस्तजू और लगन में लगे रहते हैं कि किसी भी तरह सैलाब ज़दा अफराद को जितनी जल्द अज जल्द हो सके खुराक का एहतमाम पहुँचाया जाए। दवाएं चाहिए, उन्हें खेमे चाहिए, उन्हें चाहिए मच्छरदानियाँ, उन्हें राशन चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको ये याद दिलाता चलूँ, टेलीविज़न की स्क्रीन पर हम ख़ास तौर से ये दिखाना चाहते हैं कि सैलाब में बह जाने वाले लोगों को इस वक्त जिन चीज़ों की अशअद ज़रूरत है, उसमें आप यकीन कर लीजिए, इंसान तो इंसान, जानवरों का चारा तक मौजूद नहीं है। बदहाली ऐसी है कि अल अमान अल हफीज़, और आप ये भी यकीन कर लीजिए कि तकरीबन 6.5 लाख अफराद दरबदर हो गए। उनके सरों पर मौजूद साइबान पानी की नज़र हो गए। जहाँ पर लहलहाते हुए खेत खलियान थे, जहाँ आबाद ज़मीनें थीं, जहाँ हंसते मुस्कुराते लोग रहते थे, वहाँ पर आज सिवाय पानी के और कुछ मौजूद नहीं है। उन जगहों पर आज बोट्स, कश्तियाँ चल रही हैं। हेलीकॉप्टर से हमारी अफ़वाज पाकिस्तान के जो जवान हैं, हेलीकॉप्टर के ज़रिए खुराक पहुँचाने का, दवाओं पहुँचाने का एहतमाम कर रहे हैं। और मैं आपको वसूख के साथ एक बात और बता दूँ, ये सब कुछ हो जाने के बावजूद अभी तक एक दफ़ा भी उन जगहों पर, उन इलाक़ों में जहाँ पर सैलाब के वो लोग मौजूद हैं कि जिन तक एक लुक़मा भी नहीं पहुंच सका है, बिस्किट का एक डब्बा नहीं पहुंच सका, पानी की एक बोतल नहीं पहुंच सकी है, इसलिए कि रस्ल व रसाइल के तमाम रास्ते, आने जाने के तमाम रास्ते बंद हैं। अगर जाना है तो फ़ज़ाओं के दोष पर जाना होगा या पानियों में से गुज़र कर जाना होगा। नाज़रीन, दिल खून के आंसू रोने लगता है कि जब इन तमाम अहवाल को अपनी निगाहों से देखते हैं। मासूम मासूम बच्चे, बीमार ख़वातीन व हज़रात, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, न जिनके सर पर कोई साइबान है, न उनको ज़मीन मयस्सर है, बल्कि कोई खड़ी हुई गाड़ियों के अंदर अपनी ज़िंदगी काट रहा है, कोई रक्शों में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है, कोई खड़े हुए ट्रकों के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। परवरदिगार आलम आप सबको, हम सबको इन परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ से हमेशा महफूज रखे कि ये तकलीफ़, ये दुख इंसान की ज़िंदगियों को उजाड़ कर रख देते हैं। हमारी गुजारिश, इल्तिजा, अपील, दरख्वास्त ये है कि ऐसे कड़े वक्त में अपने हमवतन, उन परेशान हाल लोगों की मदद में ज़रूर आगे बढ़िए कि जिन लोगों को आपके मदद की अशअद ज़रूरत है। नाज़रीन, ये कहकर हम अपनी जान नहीं छुड़ा सकते कि जी ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हम क्या करें। यकीनन हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन आप यकीन ये भी कर लीजिए कि जिस मुआशरे के साहिब हैसियत लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा पाते, उस मुआशरे में बदहाली बहुत ज़्यादा फैल जाती है। हम इन ट्रांसमिशंस के नाते, यानी एहसास इमरजेंसी फ्लड अपील 2022 के नाते आप तमाम दोस्तों को बार बार ये
پیغام دیتے ہیں، یہ اطلاع دیتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں آپ کو کہ آپ کے بہن بھائی، آپ کے بزرگ، آپ کے دوست، آپ کے ہم وطن پریشانیوں میں ہیں، پریشانیوں سے دوچار ہیں، اور پروردگار عالم اب ان پریشانیوں سے دنیا کے ہر انسان کو محفوظ رکھے، چاہے کوئی گورا ہو یا کالا ہو، کوئی عربی ہو یا عجمی ہو، ہر ایک کو پروردگار محفوظ رکھے۔ لیکن آج ہی پاکستان میں جو ویدر کی رپورٹس آئی ہیں اس میں ایک بار پھر یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ پورے پاکستان میں اور خصوصاً سندھ میں ایک بار پھر یہ بارشوں کے سپیل آنے والے ہیں۔ اور بس ناظرین، ہم ابھی تو تذکرہ یہی کریں گے کہ جو لوگ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں، دیکھیے میں آپ کو چیدہ باتیں بتاتا چلوں کہ سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں، کراچی شہر سے کوئی 100 کلومیٹر دور جو دیہی علاقے شروع ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ان سیلاب کی تباہ کاریوں نے وہ پریشانیاں لاحق کر دی ہیں وہاں رہنے والے انسانوں کے لیے کہ لوگوں کو کھانا پکانے کی جگہ نہیں ہے، نہ ان کے پاس چولہا جلانے کے لیے کچھ میسر ہے۔ اب یہ دیکھیے، چولہا اگر جلتا ہے تو یا تو مٹی کے تیل سے جلتا ہے، یا لکڑیوں سے جلتا ہے، یا کوئلے سے جلتا ہے۔ لکڑیاں میسر نہیں ہے سوکھی ہوئی کہ ان کو توڑ مڑوڑ کر اس سے جلا دیا جائے۔ ہر چیز پانیوں میں غرق ہے، انسان کے بچے، بیمار آزار لوگ، پریشان حال لوگ پانیوں میں پلنگوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی چھت گرنے سے بچ گئی ہے تو اس چھت پر پناہ لے لی ہے۔ ناظرین، ابھی تو ہم نے ایک ہی بات بتائی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ بیماری آزاریاں پھیلنے کا خدشہ ہے، وہاں پر تقریباً کوئی 1700-1800 اموات ہوئی ہیں، جس میں 4 دن کے بچے بھی ہیں، جس میں 6 مہینے کے بچے بھی ہیں، جس میں 80 سال کے بزرگ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان معاملات کو کس طرح جلد از جلد ہم آپ تک پہنچا دیں۔ ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ تاکہ آپ سب کو بھی آگاہی ہو، آپ جو دائرے غیر میں رہتے ہیں، جو وطن سے باہر ہیں، آپ لوگ ٹیلی ویژن دیکھ کر باخبر رہتے ہیں پاکستان کے خبروں سے، اور جب سے یہ سیلاب کی تباہ کاریوں نے اپنے پر پھیلائے ہیں، آپ جتنے بھی دنیا کے ممالک میں لوگ رہتے ہیں، وطن سے باہر رہتے ہیں، زیادہ تر آپ لوگوں کی مرکز نگاہ جو ہے وہ پاکستان کی صورتحال رہتی ہے۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ ہمارے احساس کی ایمرجنسی فلڈ اپیل میں احساس کے ہاتھ مضبوط کیجئے، تاکہ آپ کی جانب سے آنے والی عطیات کو جلد از جلد دواؤں کی صورت میں، خوراک کی صورت میں، خیموں کی صورت میں، مچھردانیوں کی صورت میں، راشن کی صورت میں ان تک پہنچایا جائے۔ ناظرین محترم، ہمارے اس ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر جو نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہیں وہ نمبر موجود ہیں، اور میں بھی آپ کو یاد دلا دیتا ہوں۔ جو ہمارے یو کے میں رہنے والے ناظرین ہیں، ہمارے یو کے میں رہنے والے جو دوست ہیں، وہ 440203 3552772 پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آئی ریپیٹ، فار یو کے 440203552772، یو ایس اے میں رہنے والے 1718-393-5437 پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آئی ریپیٹ، فار یو ایس اے 1718-393-5437۔ ڈونیشن ہاٹ لائنز کے نمبر ہمارے 4403617778 یہ یو کے کا نمبر ہے ڈونیشن ہاٹ لائن کا۔ یو ایس اے کا ہاٹ لائن کا نمبر ہے 185-617-7786۔ ناظرین محترم، یہ ہم سب چیزیں آپ تک اس لیے پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ کو آگاہی ہو جائے، اور ہاں، ایک بات اور یاد رکھیے گا ناظرین، اپنی جیب سے کسی کی مدد کر دینے میں نہ انسان غریب ہو جاتا ہے، نہ اس کے پاس موجود دولت میں کمی آتی ہے، بلکہ
دل میں امنگیں اور جاگنا شروع ہوتی ہیں کہ آج میں نے 10 آدمیوں کی مدد کی ہے، اب میں 20 کی کروں، 50 کی کروں، 100 کی کروں. اور یقین کر لیجئے مدد کرنے کا جو لطف ہے نا وہ مدد کرنے والے ہی جانتے ہیں. آپ ہمارے احساس کے جتنے بھی پرانے ڈونرز ہیں، آپ سب جو گاہے بگاہے اپنے ڈونیشنز یہاں احساس کے پلیٹ فارم پر بھیجتے رہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ احساس کس طرح آپ لوگوں کی رقومات کو ریسیو کر کے دواؤں کی صورت میں، ضروریات زندگی کی صورت میں ان ضرورت مند افراد تک پہنچاتا ہے کہ جن کی منتظر نگاہیں ہمارے اور آپ کی جانب اٹھی رہتی ہیں. آپ ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر پر ٹیلی فون کر سکتے ہیں، ہمارے ڈونیشن ہاٹ لائنز پر کال کر کے ڈائریکٹ ڈونیشن جمع کرا سکتے ہیں. اور ناظرین یہ بھی یاد رکھیے یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ اچھا میں کل کرا دوں گا یا پرسوں کرا دوں گا. اصل میں اشد ضرورت ہے ڈونیشنز کی جلد از جلد. آپ کے ڈونیشنز جیسے ہمارے پاس پہنچتے ہیں، آپ یقین کر لیجئے کہ 2-4 گھنٹے کے بعد وہ ڈونیشنز ان ضرورت مند افراد تک پہنچ جاتے ہیں مختلف شیپس میں. ہماری یہ ٹرانسمیشن آج کی جو اپنے آغاز میں آئی ہے، ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب. آپ اسلامک اسکالر ہیں اور محقق ہیں، رائٹر ہیں اور تجزیہ نگار بہت اچھے ہیں، اور آپ کا جو احاطہ ہے وہ دین، مذہب، شریعت کے اوپر بہت زیادہ ہے. آپ کی آمد کا علامہ صاحب بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس حافظ حاشر موجود ہیں. آپ کی بھی آمد کا حاشر صاحب بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ ساتھ محمد وقاص قادری، ثناخان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ. صحت ٹھیک ہے؟ شکر اللہ پاک. آپ بھی ٹھیک ہیں؟ تو ناظرین محترم، ہم نے آپ کو تمام تر معاملات سے آگاہ کیا ہے، اور آگاہ اس لیے کیا ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں آپ تک پہنچا دی. پروردگار عالم کے پاس ہمارے عمل اور کردار ہی تو جاتے ہیں، وہی تو ریکارڈ ہوتے ہیں. اللہ کو نہ ہمارے جانوروں کے خون کی ضرورت ہے، نہ گوشت کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے. نہ ارے وہ تو مالک خالق ہے، وہ مالک دو جہاں، خالق ارض و سما ہے، جس نے کائنات کو خلق کیا. آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے وجہ سے یہ کائنات تخلیق پائی. وارث کائنات آقا دو جہاں ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں. ہم، آپ، عالم اسلام کے جتنے مسلمان ہیں، ہر ایک کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اے آقا دو جہاں ہماری شفاعت فرما دیجئے. ناظرین یاد رکھیے، جب سفر طویل ہوتا ہے نا اور واپس لوٹ کر اپنی منزل پر جانا ہوتا ہے، تو انسان کو اپنی منزل پر واپس جانے کے لیے زاد راہ تیار کرنا پڑتا ہے. ہم جب اپنے محور کے گرد واپس جائیں گے، ہمارے دامن میں کیا ہوگا؟ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہماری گردنیں شرم سے جھکی ہوں گی، یا ہم ان کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی شفاعت طلب کر رہے ہوں گے؟ فیصلہ تو یہ ہمیں اور آپ کو ہی کرنا ہے. بالکل. جی، ہمارا دین بھی ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے واہ، آخرت کو یاد رکھنا ہے. یعنی اس دنیا میں اتنا محو نہیں ہو جائیں کہ آخرت کو بالکل فراموش کر دیں. واہ، اور آخرت کو یاد رکھنے کا ایک اہتمام اللہ نے ہمارے لیے کیا ہے. یعنی وہ کیا ہے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو لازم کیا ہے. واہ 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 واہ. سورہ فاتحہ جب انسان پڑھے گا تو وہ اس عالم آخرت کی تجدید کرتا رہے گا. مالک یوم الدین، مائے ہائے، قیامت کے دن کا مالک، روز جزا و سزا کیا کا کمال مالک کی بات کیا آپ نے. اللہ. یعنی ہر نماز کی ہر 5 رکعت وقت. میں بالکل واہ، یہ ذہن میں تازہ کرتے رہو کہ
یہ زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، تجدید کرتے رہنا ہے۔ تجدید کرتے رہنا۔ اور پھر سورہ تکاثر میں تو اس کی مزید تفصیل بیان کی، جی الہاکم التکاثر، غفلت میں رکھا تمہیں کثرت کی حرص میں، تم کثرت کے پیچھے بھاگتے رہے، جو چیز بھی ہو کثرت میں ہو، جو نعمت ہو کثرت میں ہو۔ اگر تمہارے پاس گھر نہیں تھا تو تم گھر کی خواہش میں تھے، جب گھر ہو گیا تو چاہتے ہو دو ہو جائیں، جب تم بغیر سواری کے تھے تو چاہتے تھے سواری ہو جائے، جب سواری ہو گئی تو اب چاہتے ہو دو سواریاں ہوں۔ کثرت کی حرص نے تمہیں ہلاک کر دیا، حرص الدنیا، بالکل، اور کثرت کے پیچھے بھاگنا، حتی زرتم المقابر، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا تم اپنی قبروں تک پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، نہیں ہرگز نہیں، تم جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اور تم جان جاتے اگر تمہارا علم یقین والا ہوتا۔ ہاں 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 ہاں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے مرنا ہے، حشر کا دن بپا ہونا ہے، سب جانتے ہیں، لیکن وہ جو جاننا ہے نا یہ یقین والا نہیں ہے، غفلت میں ہے۔ یہ صرف ایک معلومات بن کر دماغ کے نہاں خانے میں محفوظ ہے، ایک معلومات کی حیثیت ہے اس کی۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ ناظرین دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، لوگ اکثر بتاتے ہیں کہ دیکھیے میں نے یہ ماشاءاللہ محل خریدا ہے، میں نے یہ محل بنایا ہے، میں نے یہ گھر بنایا ہے، یہ گاڑی خریدی ہے، اور آپ اگر اس سے زیادہ حقیقت کی بات پوچھ لیں کہ یار قبر کی جگہ کون سی لی ہے، تو وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، آپ سے ملنا پسند نہیں کرے گا وہ، جبکہ حق اور سچ بات یہی ہے یہ جو کہ ہر دنیا، ایک کو لوٹ کر جانا ہے اپنے رب کی جانب۔ بالکل، یہ دنیا کی زندگی اصل میں ہے ہی اس کے لیے کہ وہ جو اصل زندگی ہے اس میں آپ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ میزان تو لگنی ہے آخرت میں، جب قیامت بپا ہو جائے گی۔ اب انسان صرف جاننے تک اگر رہے گا کہ وہ جانتا ہے کہ مرنے کے بعد جواب دہ ہونا ہے، تو اس سے اس کی زندگی میں کوئی وہ بدلاؤ ایک نہیں بڑا ہے۔ زبردست شعر کہا ہے نا کسی نے کہ بتائیں تم کو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، بتائیں تم کو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا۔ احباب تو سب اسی میں نکل جائیں گے، بالکل، ہے نا؟ لیکن یاد رکھنے کی بات ہے ناظرین، اور ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو آنکھ اس دنیا میں کھلی ہے، اس آنکھ کے کھلنے کا یہ اعلان ہے کہ یہ آنکھ ایک نہ ایک دن بند ضرور ہوگی، اور اسے ہمیں ان کو سب کو لوٹ کر اپنے رب کی جانب جانا ہوگا۔ ہم آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ایک ٹرانزٹ پیسنجر ہیں، واہ، اپنے وطن سے آئے ہیں، ٹرانزٹ پر رکے ہوئے ہیں، یہاں سے جب ہمیں جس کو اپنی اپنی سواری ملے گی وہ آواز دے گا سواری والا کہ چلو، اور اس کے ساتھ اس کے بعد پھر ہمیں واپس وہیں جانا ہوگا جہاں سے ہم آئے ہیں۔ جانا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہی اس دنیا کا طریقہ کار ہے، یہی اس کائنات میں جتنے لوگ آئے ان کی زندگی کا سلسلہ بھی یہی رہا۔ آپ سوچئے، غور کیجئے، اندازہ کیجئے کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے، ان سے پہلے جو لوگ تھے، ان سے پہلے جو لوگ تھے، یعنی ہمارے جو بزرگ تھے، ان کے جو بزرگ تھے، ان کے جو بزرگ تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ ہم بھی تو بزرگ ہونے والے ہیں نا، ہم بھی تو بزرگ بنتے جا رہے ہیں، ہم کہاں ہوں گے؟ خدا کی قسم ہے بہت دل ہلا دینے والی بات، لیکن سچ جو ہے، اس سچ میں بہت زیادہ گہرائی ہوتی ہے، سچ کڑوا بھی بہت ہوتا ہے، لیکن کیا کریں کہ ہم سچ کو سین سے لکھیں یا سواد سے لکھیں، سچ تو سچ ہے کہ لوٹ کے جانا ہے اپنے رب کی جانب۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی کی رحلت کی خبر سنتے ہیں تو کہتے ہیں انا انا للہ للہ و انا الیہ و انا الیہ راجعون، ہم تو آئے بھی اس کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس کی طرف سے آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ ہماری زندگی کا آغاز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم تھے، واہ، اس کی طرف سے آئے ہیں۔ عالم ارواح میں جی، تھے،
اس سے پہلے شکم مادر میں تھے، شکم مادر سے پہلے عالم ارواح میں تھے، جی اور عام طور پہ لوگ انسانی زندگی کا جو سیرا ہے وہ عالم ارواح سے جوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی انسان کا وجود نہیں ملتا۔ حضور ایک بات بتائیے، گفتگو میں چلتے چلتے ناظرین بات یہاں تک آ گئی، جو بچہ اس دنیا میں جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس سے پیشتر کتنا عرصہ پہلے تک وہ عالم ارواح میں رہتا ہے؟ عالم ارواح کی مدت کا تعین تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے واہ، یہ عالم ارواح موجود تھا۔ عالم ارواح میں انسان زندگی گزارتا ہے، لیکن عالم ارواح میں اسے اختیار نہیں ہوتا، اور انسان عالم ارواح پر جا کے عموماً سفر سمجھا جاتا ہے کہ یہاں سے انسانی زندگی کا آغاز ہے، ٹھیک ہے، لیکن صوفیاء کرام نے اس سے پہلے بھی ایک دور بتایا ہے، عالم ارواح سے بھی قبل، وہ کیا ہے؟ اور وہ استدلال کرتے ہیں قرآن حکیم کی سورہ بقرہ سے، اس دور کا۔ فرمائیے۔ ابھی آدم علیہ السلام خلق نہیں ہوئے، ٹھیک، ملائکہ سے رب ذوالجلال فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب قرار دینے والا ہوں۔ تو ابھی آدم تو بنے نہیں ہیں، واہ، لیکن آدم علیہ السلام کے بنائے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو انسان اپنے وجود میں نہیں تھا، ارادہ الہی میں تھا۔ واہ، تو وہ کہتے ہیں صوفیاء کرام کہ انسان کا جو سیرا ہے وہ یہ ہے، جب اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ انسان بنائے گا، تو انسان کیا اچھی بات کی آپ نے۔ اتنا عظیم ہے جس کا اولین وجود ذکر الہی میں ہے۔ اللہ فرشتوں سے اس کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم زمین پر اپنا نائب بنانے والے ہیں، اور اس کے بعد پھر عالم ارواح، عالم ارواح کے بعد پھر عالم بشریت جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا تو پھر عالم برزخ، موت سے لے کر قیامت تک کا عرصہ، اس کے بعد پھر عالم آخرت جو قیامت کے بعد شروع ہوگا، اور ان تمام ادوار کا بیان قرآن حکیم کی ایک آیت میں موجود ہے، ارشاد وہ بھی فرمائیے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، واہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرو گے؟ اس نے تمہیں موت دی، پھر تمہیں زندہ کیا، واہ، وہ واہ، تمہیں پھر موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ جو موت دی، موت کا مطلب ہوتا ہے ایک ٹائم پیریڈ کا مکمل ہو جانا، یعنی عالم ارواح میں تمہارا ایک ٹائم پیریڈ مکمل ہو گیا، ٹرانسفر ہو گیا پھر۔ اب وہاں موت کا مرحلہ ہوا، دنیا میں ولادت ہو گئی، کنتم امواتا فاحیاکم، اس کے بعد ثم یمیتکم، اب اس دنیا میں تم پھر مرو گے، ثم یحییکم، قبر میں پھر زندہ ہو جاؤ گے، اور پھر حشر کا جب نقارہ بجے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین جب لرز جائے گی اور زمین اپنا بوجھ نکال کے باہر رکھ دے گی۔ اس کی مختلف تفاسیر ہیں، اس میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ زمین بوجھ نکال کر باہر رکھ دے گی، اس سے مراد یہ کہ جتنے مدفونین ہیں وہ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے، ٹھیک ہے، قبرستان سے زندہ ہو جائیں گے، اور پھر وہ وقت ہوگا کہ جب عالم آخرت شروع ہوگا، اور یہ وہ دور ہوگا جس کے لیے خدا بند ذوالجلال نے فرمایا ثم الیہ ترجعون، ثم الیہ ترجعون، ترجعون، پھر جی، تم اس کی طرف پلٹا دیے جاؤ گے۔ تو انسان کی زندگی ختم کہیں نہیں ہوتی، ایک کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے۔ ٹرانسفر ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے آپ بعد بھی ایک۔ دیکھیے کہ جب کسی کے خبر آتی ہے رحلت کی، تو جتنے الفاظ ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک لفظ کے معنی بھی زندگی کے خاتمے کے نہیں ہیں۔ انتقال، وصال، رحلت، وفات، ان میں سے کسی لفظ کے معنی بھی یہ نہیں کہ زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ منتقل ہو گئے، انتقال، منتقل ہو گئے، وصال کے عالم ہجر میں تھا، اللہ کے پاس سے آیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اب یہ اللہ کی طرف چلا گیا، یہ وصل ہے، تو ہم کہتے ہیں وصال ہو گیا۔ یا پھر کہتے ہیں وفات۔ وفات کا مطلب ہوتا ہے
کسی کی کوئی ڈیوٹی اسائن کی اور اس کا ٹائم پیریڈ طے کر دیا، جب وہ ٹائم پیریڈ مکمل ہو گیا اس کو واپس بلا لیا، تو وہاں پہ جو اسائنڈ پلیس تھا واہ وہاں پہ ٹائم پیریڈ مکمل ہو جانے کیا کو بات وفات ہے، کہتے ہیں۔ واہ 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 کیا بات ہے، زندگی کہیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی طویل دے، آپ نے کمال کا ریسرچ پیش کیا ہے، بہت زبردست بات کی ہے۔ ناظرین محترم دیکھیے، ہم نے آپ سے بھی کہا تھا، کچھ دیر پہلے ہی تو بیان کیا تھا کہ علامہ صاحب جو ریسرچ کرتے ہیں کمال کی بات ہے، اور آپ سب نے ان کی سیر حاصل گفتگو سنی ہوگی، اور حقیقت، سچائی، ایمانداری کی باتیں یہی ہیں کہ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا، اور اپنے ساتھ لے کر جانا کچھ نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں۔ اس دنیا میں چاہے امریکہ ہو، کینیڈا ہو، برطانیہ ہو، یورپین کنٹریز ہو، چائنا ہو، آسٹریلیا ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، اس دنیا میں جس کے پاس جتنی دولت ہے وہ دولت اسی زمین پر رہے گی، زمین کے اندر نہیں جائے گی۔ آج وہ جو دولت کسی کے پاس ہے، بعد میں وہ کسی کے پاس ہوگی، اس کے بعد وہ کسی کے پاس ہوگی۔ اور میں آپ کو ایک بات اور یاد دلاتا چلوں، آدمی اس دنیا میں جب بستا ہے، رہنا شروع کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کا مال بھی چھین لوں، اس کا مال بھی غصب کر لوں، اپنے پاس جو پیسے ہیں اس کو اور دگنے کر لوں، اور زیادہ کر لوں، اور زیادہ کما لوں میں۔ کماتے کماتے، دوڑتے دوڑتے، زندگی کی تیز راہوں پر دوڑتے دوڑتے، آخر انسان قبر کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جب آدمی اپنی موجود دولت، اپنی موجود بلڈنگوں کا، بنگلوز کا، محلوں کا، جب وہ اپنے لوگوں کو دیتا ہے نا لکھ کے، جس کو کیا کہتے ہیں، وصیت، جی جب وہ وصیت لکھتا ہے نا کہ اتنا فلاں کا، اتنا فلاں کا، اتنا فلاں کا، اتنا فلاں کا، تو جس نے ساری زندگی کوششیں کی ہیں، لوٹا ہے، دولت سمیٹی ہے، جمع کیا ہے، محنت کیا ہے، گدھے کی طرح وہ لگا رہا ہے پیسہ جمع کرنے کے لیے، جب وہ وصیت نامہ لکھتا ہے تو اس وصیت نامے میں اپنا نام نہیں ہوتا کہیں۔ واہ واہ، یعنی کیا بے وقوفی کی بات ہے کہ ہم جمع کریں، ہم بھاگ دوڑ کریں، ہم جھوٹ مکر و فریب سے پیسہ جمع کریں، اور آخر میں جا کر وہ ہم اپنے بچوں کے نام، بھتیجوں کے نام، بھانجوں کے نام، فلاں کے نام لکھ کے، پین کو توڑ کے، اور قبر میں لیٹ کے چلے گئے، ختم ہو گئی بات۔ آئے بھی وہ، گئے بھی وہ، ختم فسانہ ہو گیا۔ معاملہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جنہیں پروردگار عالم نے کچھ عطا فرمایا ہے، جنہیں رزق روزی میں فراوانی دی ہے، جن پر اللہ نے اپنی رحمت نازل فرمائی ہے، انہیں یہ ضرور چاہیے، ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں، جو رحمتیں، جو برکتیں پروردگار عالم کی ہیں، وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کریں۔ ناظرین، خرچ کرنے سے انسان غریب نہیں ہوتا، اور خرچ کرنا، کسی کی مدد کر دینا، یہ ایک نیکی ہے، اور یہ نیکی کے بیج بوتے چلے جائیں زندگی میں۔ پلٹ کر نہ دیکھیں کہ میں نے کس کی مدد کی ہے، کس کو کتنا دیا ہے، کچھ نہیں۔ جتنا دیں گے اس سے زیادہ اپنے پاس رزق و روزی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے، نیکی کرتے چلے جائیں، بیج زمین میں بوتے چلے جائیں، اور جب انسان اس دنیا سے جائے گا، میدان حشر میں کھڑا ہوگا، جہاں سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہوگی، کیا معلوم کہ ہماری نیکیوں کے سائبان ٹھنڈی چھاؤں ہمیں اور آپ کو فراہم کر رہے ہوں، کیونکہ پروردگار عالم کے پاس نیکیوں کا صلہ بہت زیادہ ہے۔ یہ گفتگو ناظرین جاری و ساری رہے گی۔ ہم ایک بار پھر آپ سب کو یاد دلاتے چلیں کہ ہماری یہ تمام تر گفتگو، ہماری یہ پروگرام کی ٹرانسمیشن اس بات کی علامت ہے کہ ہم احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل کی یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اور آپ سب سے میری گزارش ہے، دنیا کے جس ملک میں ہیں، جس اسٹیٹ میں ہیں، آپ جہاں بیٹھے ہیں، آپ کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ اپنی جانب سے آپ اس فلڈ اپیل میں جو بھی پیش کر سکتے ہو ضرور پیش کیجیے۔
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں ڈالرز یا لاکھوں اسٹرلنگ اور لاکھوں یورو دے دیں نا. آپ کی جو حیثیت ہے، آپ کی جیب میں جو بچتا ہے تمام اخراجات کے بعد، وہ پیسے آپ احساس کی ڈونیشن ہاٹ لائن پر دیجیے. اور ہماری ٹیلی فون لائنز کھلی ہیں، آپ چاہیں تو ہم سے اسٹوڈیوز میں بھی بات کر سکتے ہیں. ناظرین محترم، میں چاہتا یہ ہوں کہ حافظ حاشر اور محمد وقاص قادری سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ حمد باری تعالیٰ دونوں مل کر پڑھیں گے. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. بے کسوں کو سہارا ملے مولا، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، اور سر سے طوفان پل میں ڈلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، کرم میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے دو جگہ، یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے دو جگہ، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا،
दाग सब का भरम है, तू जो कर दे बानिया दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। जब तेरी शान करीमी पे, जब तेरी शान करीमी पे नजर आती है, तो जिंदगी कितने मराकिल से गुजर जाती है, तड़प तड़प मुझको दिए जाए देने वाला, हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है, मेरे मौला करम हो करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। धड़कने की सदा क्या जाना, वो तो फूल खिलने की सदा सुनता है, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम करम। हाफिज़ हाशिर मोहम्मद वक़ास क़ादरी आपके सामने ये हमदिया कलाम पेश कर रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, एहसास इमरजेंसी फ्लड अपील 2022 का हमारा ये प्रोग्राम, हमारी ये ट्रांसमिशन, हमारी ये बराह रास्त नशरियात जारी और सारी हैं। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, तमाम माँओं बहनों बेटियों बुज़ुर्गों दोस्त अहबाब जितने भी हमारे टेलीविज़न पर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं सबको ये बता दूं कि ये प्रोग्राम एक मदद की अपील है। पाकिस्तान में आने वाले सैलाब ने तकरीबन 6.5 लाख अफराद को दरबदर कर दिया। सिंध हो, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के दूर दराज इलाके, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़, वहाँ पर सैलाब की तबाहकारियों ने वो परेशानियाँ लोगों के लिए खड़ी कर दी हैं नाजरीन के जिन परेशानियों को वो अकेले सह नहीं पाएंगे। मुश्किलात, परेशानियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही हैं। आप तमाम दोस्तों को ये बातें बताने का मकसद ये है कि आप अपनी जानिब से इन ज़रूरतमंद अफराद की माली मदद ज़रूर कीजिए और आपकी जानिब से मदद का हमेशा एहसास को, जब भी मदद के लिए आप लोगों को बुलाया है, आपने हमेशा हमारी हर आवाज़ पर लब्बैक कहा है। और नाज़रीन, आज भी परेशानियों के मामलात, ज़िंदगी के मामलात दगरगू होकर रह गए हैं। कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर मामलात ज़िंदगी बेहतर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूर दराज के जितने इलाके हैं, जितने खेत व खलियान हैं, जितने
جھوپڑیوں میں رہنے والے لوگ ہیں، کچے مکانوں میں بسنے والے جو خاندان ہیں، 6.5 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے، متاثر ہیں اس سیلاب کی تباہ کاریوں کے۔ فصلیں تباہ ہو گئیں، جانور مر گئے، مال مویشی پانیوں میں بہہ گئے، تقریباً کوئی 1500-1700-1800 لوگ پانیوں میں کہاں گم ہو گئے کچھ پتہ نہیں چلا، جس میں معصوم بچے بھی شامل ہیں، جس میں بوڑھے بھی شامل ہیں، جس میں مرد عورتیں بھی شامل ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے ہفتے 10 دن کے بعد کہیں سے پھنسی ہوئی کسی کی کوئی بچے کی لاش نکل آتی ہے، کسی بزرگ کی لاش نکل آتی ہے۔ اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے ہر ایک پر۔ بس کہنا یہ ہے کہ آپ احساس کے اس پلیٹ فارم پر اپنی جانب سے عطیات، مالی مدد ضرور کیجئے، اور آپ کی مالی مدد کرنے کی جو ڈونیشن ہاٹ لائن ہے وہ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے۔ اور ناظرین ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نیکی جیسے ہی ذہن میں آئے نا، نیکی کو فوری طور پر کر دینا چاہیے، ورنہ شیطان مردود ورغلاتا ہے، بار بار ورغلاتا ہے کہ اپنی محنت کی کمائی، اپنی محنت کے جمع کیے ہوئے پیسے کسی غیر آدمی کو دینے کا کیا فائدہ ہے فائدہ ناظرین، بہت فائدہ ہے۔ جس نے ہمیں زندگی دی ہے اس نے جینے کا سلیقہ بھی ہمیں سکھایا ہے۔ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اس نے اس کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد اپنے فرشتوں ملائکہ کو پیدا کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو اس لیے بنایا کہ ہم دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیش کر سکیں، ایک دوسرے کے لیے چاہتیں پیش کر سکیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ کیا فرماتے ہیں علامہ صاحب؟ یقیناً ہم تو یہی ایک ہی بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ مدد کرنی ہے کسی کو بھی۔ بالکل اللہ تعالیٰ کو خود ایسا مسلمان مطلوب ہے جو ایک جانب اللہ کی بندگی کرتا ہو اور دوسری جانب مخلوق کے لیے مفید ہو۔ واہ، آقا دو جہاں علیہ صلی اللہ السلام سے علیہ وسلم۔ جب کسی نے پوچھا کہ حضور یہ پورا دین کیا ہے، دین اسلام، واہ، یہ مجھے سمجھا دیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ یہ اس سوال کے اندر کتنا کچھ اس نے سمو دیا کہ پورا دین اسلام مجھے سمجھا دیں۔ کئی عالم کئی جہان چاہیے اس۔ لیکن آقا دو جہاں نے ایک جملے میں اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کی مخلوق پر شفقت کرو، واہ، یہ سارا دین ہے۔ واہ واہ واہ۔ ناظرین محترم، کیا زبردست، کیا حسین بات کی ہے علامہ صاحب نے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی مخلوق پر شفقت کرو۔ اور اس کی مخلوق پر شفقت کرو، یہی دین ہے۔ اور دیکھیے ہم آقائے دو جہاں سرکار معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر لمحے آواز دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے زندگی کے 40 برس انہوں نے اس کائنات میں یہ بتایا ہے، اس دنیا میں یہ بتایا ہے کہ عمل اور کردار ہوتا کیا ہے۔ ہم انہی کے پیروکار ہیں، انہی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، انہی کے ماننے والے ہیں۔ تو ہمیں یہ ضرور ملحوظ خط رکھنا چاہیے کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسن انسانیت کہا گیا ہے، کہ آپ جتنے عالم آئے ہیں، جتنے عالم آئیں گے، آپ ہر ایک کے لیے محسن انسانیت ہیں، اور انسانیت کا درس ہم نے سیکھا انہی سے ہے۔ تو پھر ہم اور آپ پیچھے کیوں رہ جائیں؟ مدد کی اس اپیل میں آپ کو ضرور آگے بڑھنا چاہیے۔ اب میں چاہتا یہ ہوں کہ حافظ حاشر جو ہیں یہ آپ کے لیے خوبصورت صنعت یا کلام پیش کریں۔ حاشر کے معنی کیا ہیں یہ تو بتا دیجئے۔ مردوں کو جگانے والا، ہیں؟ مردوں کو جگانے والا، بروز محشر۔ بروز محشر، تو آپ ابھی سے کیوں آگے بھئییا؟ چلیے بسم اللہ۔ وہ سویلا نظار پھرتے ہیں
سوے لازار پھرتے ہیں، وہ سوے لازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں گی ہار پھرتے ہیں، در بدر یوں گی خار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، اور ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروان نوار پھرتے ہیں، کیسے پروان نوار پھرتے ہیں، اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بغار پھرتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے حافظ حاشر کو۔ ہماری یہ ٹرانسمیشن احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 جاری و ساری ہے۔ ناظرین محترم، اس وقت ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے، اور ہاں، جب تک ہم واپس نہ آئیں انتظار کیجیے گا۔